मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट उनके साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। आज की मीटिंग का खुलासा मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े। आज ये पेश ही नहीं हुए। हम उम्मीद करते हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है जिसकी कुछ झलकियां आप अभी देख चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तासुर था नाजरीन, जब सूबे में PTI ने हुकूमत बनाई और वफाक में ये हुकूमत है जिनके खिलाफ वो सरापा एहतजाज हैं कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया। सो इसके बाद तासुर ये था कि शायद सूबा अपने तौर पर ऑपरेट करता रहेगा, वफाक अपने तौर पर। तासुर तब जन्म लिया था कि जब प्राइम मिनिस्टर की हलफ से लेकर उनके विजिट जो खैबर पख्तूनख्वा का था उसमें अली अमीन गंडापुर साहब बतौर CM खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नजर नहीं आए थे। लेकिन आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जब वो मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचे तो इसको एक बहुत ही मुस्बत अमल के तौर पे देखा गया। अब यही बातचीत की गई है जो मीडिया से गुफ्तगू की है नून लीग के रहनुमा के साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, उसमें कि मुतालबात जो थे प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे गए उनको हल करने की प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है। इसमें सूबे के वाजिबात भी हैं और लोड शेडिंग का एक मसला उनकी तरफ से उठाया गया था। 9 मई के तनाजुर में जो गिरफ्तार लोग थे उनमें से जो उनकी नज़र में बेगुनाह हैं और फिर भी गिरफ्तार हैं उनके हवाले से भी बातचीत हुई है इस मुलाकात के अंदर। एहसन इकबाल साहब ने बड़ी अहम बात की है इस मौके पे। उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात का खुलासा ये है कि सियासत सबकी अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है हमारी। तो इस एतबार से एक हौसला अफजा खबर ये रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस बात का इजहार किया कि बातचीत ही से मसाइल का हल मुमकिन है। अब एक और डेवलपमेंट ये भी है PTI के एतबार से, क्योंकि सब इस चीज़ पे नज़र रखे हुए थे कि अब उनका आगे क्या लाहे अमल होगा, तो उन्होंने पंजाब की हद तक भी पंजाब हुकूमत पे नज़र रखने के लिए अपनी शैडो कैबिनेट तश्कील दी है। अब इससे ये तासुर मिल रहा है कि PTI अब जो है वो पार्लिमानी धारे में रहकर अपने एहतजाज को आगे बढ़ाना चाह रही है। इसके ऊपर हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि अब क्या कहा जा सकता है कि यही तर्ज होगा PTI के एहतजाज का, या जो भी वो करना चाह रहे हैं वो पार्लिमान की हद तक ही होगा। दूसरी तरफ हुकूमत को क्या करना होगा ट्रस्ट बिल्डिंग मेयर्स के एतबार से, जिसमें 4 हलकों के ऑडिट के हवाले से जो मुतालबा है उस पर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कोई कमीशन बना सकते हैं, और या फिर जो मखसूस नशिस्तों का PTI का मामला है जो आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत हुई, इस हवाले से इस पे में कोई दस्तबरदार होने जैसी कोई बात हो सकती है जिससे PTI के लिए कुछ कॉन्फिडेंस उनके लिए बिल्ट हो। तीसरी बात हम ये करेंगे कि जब ये सारा माहौल है ऑलरेडी PTI अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार न सिर्फ मुल्क के अंदर कर रही है बल्कि हमने देखा पहले भी वो बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ उठा चुकी है ह्यूमन राइट्स के एतबार से। तो आज वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े संजीदा इल्ज़ामात लगाए PTI के ऊपर कि यूरोपियन यूनियन से इन्होंने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस रिवोक करने की दरख्वास्त की है। सो इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, कितनी हकीकत है इसमें, इसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने बिलखुसूस जो आज का पैनल तरतीब दिया था वो इनिशियली हम बात करना चाह रहे थे कानूनी इस्लाहात का मैनिफेस्टोज के अंदर सियासी जमातों ने वादा किया था, तो उनमें से कितनी ऐसी हैं जो काबिल अमल है और उसके ऊपर मिलकर काम हो सकता है, ये भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रूर हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, एडवोकेट शफकत अब्बास अमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब PTI के रहनुमा हैं, और कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं अवान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। इसको अगर हम मुस्बत पेशरफ्त कह रहे हैं तो दुरुस्त कह रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई और मैं आपसे बुनियादी तौर पे जानना चाह रही हूँ, पहले हलफ में शिरकत ना करके या फिर इन जनरल विफाक से के ख़िलाफ़ जो है उनको ओन ना करके कि ये एक मुंतखब हुकूमत है, वो आज जो मुलाकात है हम ये कह सकते हैं कि इस हद तक आपने तस्लीम किया कि विफाक में बैठे हुए हैं, सूबे और विफाक की कोऑर्डिनेशन होगी, बाकी एहतजाज जारी रहेगा। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जब तक वो बैठे हैं मुल्क के वज़ीर आज़म, उनसे मिलना चाहिए था वज़ीर आला KP को, वो मिले हैं, जो वहाँ के मसाइल हैं वो भी उन्होंने डिस्कस किए हैं उनसे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने इस मैंडेट को माना कि ये इनका असली मैंडेट है। हम इन द हाउस भी बाहर भी हर जगह पे यही कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और ये जो हुकूमत बनाई गई है ये PTI का मैंडेट चोरी करके बनाई गई है। बैरिस्टर साहब, अब ये जो मुतालबा है इनका मैंडेट के एतबार से,
اس حوالے سے بھی تو کچھ ایک دو باتیں ہونی چاہیے. جیسا کہ پی ٹی آئی بہت حوالہ دیتی ہے کہ جب 2018 کے بعد آپ لوگوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے تو اس وقت خان صاحب یہ دعوت دیتے تھے اپوزیشن کو کہ آپ بتائیں کون سے حلقے کھولنے ہیں. تو اب پرائم منسٹر صاحب یہ جو 4 حلقوں کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ اعلان کر سکتے ہیں کوئی خاطر خواہ؟ اب صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج ہی میرے خیال سے میں دیکھ رہا تھا اور PP 100 پہ دوبارہ گنتی ہوئی اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ فاتح قرار پائے اور آئی تھنک 4700 ووٹ کی لیڈ سے ان کمپیریزن ٹو جو PTI کے کینڈیڈیٹ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ انہوں نے حاصل کیے. یہ مطالبہ ان کا ہے لیکن یہ مطالبہ ان کا 2013 میں بھی یہی تھا 35-50 والا اور اس پہ بھی خاطر خواہ پھر دھرنا انہوں نے دیا 2014 میں. اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. اس کے بعد 2018 میں اس سے زیادہ ریزرویشنز ہماری اس پورے الیکشن پروسیس پہ تھیں. جس طرح بھی انہوں نے مینڈیٹ حاصل کیا جیسے بھی ہوا ہم لوگ آئے جمہوریت کی خاطر آئے, ہم ایوان میں بیٹھے, ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے اپنا سیاسی رول ادا کرتے ہوئے. جس طرح یہ نہیں مانتے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں, اب برف پگھلنا شروع ہوئی ہے اور بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے کہ CM KP کے آج آئے, انہوں نے بات کی کیونکہ یہ چاروں صوبے مل کے ہی پاکستان بناتے ہیں. اور یہ بڑی ایک زبردست بات احسن اقبال صاحب نے کی کہ سیاست اپنی اپنی پر ریاست سانجھی ہے اور ریاست کے اوپر کوئی بھی وار, ریاست کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن یہ ڈبل جو ایک پالیسی ہے آئی تھنک اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ آج GSP+ اسٹیٹس کے اوپر بات ہوئی تو یہ جو انڈیا پچھلے 3 سال سے کانسنٹریٹڈ ایک کیمپین چلا رہا تھا کہ ان کا GSP+ اسٹیٹس واپس لیا جائے اور اس GSP+ اسٹیٹس کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ PMLN کے ٹائم پہ 2014 میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ GSP+ اسٹیٹس ملا تھا اور یہاں کے ایکسپورٹرز کے لیے, یہاں کے بزنس مین کے لیے فری ٹریڈ ایگریمنٹس وہاں پہ سائن ہوئے اور ایک ان کو فری مارکیٹ پرووائڈ کی گئی. لیکن آج یہ یورپین یونین کو ایک انہوں نے ایسی کانسنٹریٹڈ کیمپین شروع کی ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا. دیکھیں پولیٹیکلی وٹ ایور وی کین گین پولیٹیکلی دیٹس فائن, PMLN, PPP, PTI, what other political parties as well. لیکن جہاں پہ آپ ملک کے نقصان کا کرنے کا سوچتے ہیں تو پھر سیاست کہاں پہ رہ جاتی ہے. لیکن اب بیرسٹر صاحب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اور وزیر اطلاعات نے کی ہے یہ کہ الزام سے زیادہ نہیں ہے. ان کی جماعت نے اس کو ڈینائی تو کیا لیکن یہ ایک آن لائن پٹیشن موو کی گئی تھی کسی کی طرف سے, نہ تو EU اس کو کنفرم کر رہا ہے نہ ان کی جماعت کنفرم کر رہی ہے. تو یا تو کوئی خط لکھا ہوتا تو اس کی صورت میں آپ لوگ بات کرتے. ان کے ٹریک ریکارڈ میں ہے IMF کے حوالے سے جو پلاننگز بنائی تھی انہوں نے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بہت جلد بازی کر دی وزیر اطلاعات نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے پریس کانفرنس کر کے؟ پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی, ایک یہ بڑا ویلڈ کنسرن ہے اور یہ ویلڈ کنسرن اس لیے ہے کیونکہ باہر کے ممالک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ 100,000 سگنیچرز کے ساتھ ایک پٹیشن شروع کی جاتی ہے اور ایک اٹینشن ڈرا کی جاتی ہے, اسی طرح یہ ایک اٹینشن آئی تھنک ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے لیکن اٹینشن ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دعوت دے رہے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو کہ آپ آئیں پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کریں. بیرسٹر صاحب آپ ضرور اس پہ ایڈ کیجیے گا لیکن اگر وہ ان چیزوں ان حوالوں سے ریز کر رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کے اعتبار سے GSP+ کے لیے بھی پاکستان کی کے لیے شرائط ہیں, IMF کی بھی کچھ ہیومن رائٹس شفافیت انتخابات کے اندر شرائط تو ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کسی نہ کسی طرح رائٹ بھی ہے اگر کسی کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان جیسے ملک؟ بالکل ان کا اپنا جو کانڈکٹ رہا ہے ان کی پارٹی کا 2018 سے لے کے 2022 تک, میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ اس سے زیادہ گریو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, اس سے زیادہ مسنگ پرسن کے کیسز, اس سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو وار کیا, جو جرنلسٹ کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا, جو سلوک کیا گیا, وہ تمام تر چیزیں that's not too far behind in the history. So obviously we can see ہم نے ابھی حکومت سنبھالی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہم نے حکومت سنبھالی ہے. Let us actually settle down and let us actually take charge of things. مدوخیل صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ابان صاحب آپ لوگ کیوں دنیا کی طرف دیکھتے ہیں؟ ایک طرف آپ کے لیڈر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہ کی جائے, دوسری طرف کیوں آپ کی نظریں ہیں کہیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اتنی شدید قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے. ان کو شاید بھول رہا ہے پچھلے 16 مہینے بھی ان کی حکومت رہی ہے, اس کے بعد پھر جو نگران حکومت تھی وہ اسی کا ایک اسی میں ایڈ اپ تھا اور اب پھر وہی ان کے وزیر داخلہ بھی شاید آ رہے ہیں ان میں سے ایک بندہ. تو اگر اس حد تک وائلیشن ہو رہی ہے, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کی عورتوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو الیکشن لڑنے پر پابندی ہے, لوگوں کو باہر نکلنے پر پابندی ہے. پچھلے 1.5 سال میں اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس کس حد تک پامال کیا گیا ہے. آپ اگر جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں جو بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے ان میں سے کوئی بندہ اپنے گھر پہ نہیں تھا,
ان کے گھر والے ان کے گھر پہ نہیں تھے، جو گھر پہ تھا وہ اٹھایا گیا، اسے وہ مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا۔ میں خود 3 بار اٹھایا گیا ہوں، میں بھی الیکشن لڑ رہا تھا، جو بندہ بھی ہمارا سامنے آیا ہے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ کتنی اور وائلیشن ہوگی ہیومن رائٹس کی جب انہیں یہ یقین ہوگا کہ یہ واقعی وائلیشن ہے۔ سر لیکن جب اس کے ساتھ آئی ایم ایف اور جی ایس پی پلس جن کا ڈائریکٹلی پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کی معیشت کے ساتھ تعلق ہے، آپ نہیں سمجھتے بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے، ہم یہ اپنی طرف سے اگر کوئی ہاف لائن پڑھ کے اس کو ایڈ اپ کر رہے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کہا ہے، نہ کسی کو کچھ لکھا ہے۔ چلے میں اب مندوخیل صاحب کو شامل کر لیتی ہوں سر آپ کی اجازت سے۔ مندوخیل صاحب، آج جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اور پرائم منسٹر صاحب کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات نارملٹی کی طرف جا رہے ہیں، وہ صوبے اور وفاق کی حد تک ہو یا پی ٹی آئی کے ساتھ ان جنرل ہوں، یا پھر ایک بحث یہ بھی ہے کہ حکومت کو کچھ اور سنجیدہ اقدامات بھی کرنے ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ دیوار سے لگا دی گئی ہے تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ٹاسک اچیو کرنا تھا اس نے کر لیا ہے اور وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کر ان کو بھی یہ عقل آ گئی ہے کہ یہ صوبہ بغیر پاکستان کے نہیں چل سکتا ہے، جبکہ ان کے ارادے کچھ اور تھے۔ ایک چیف سیکرٹری کے لیے اپنے ساتھ لگانے کے لیے وہ وزیر اعظم کے پاس جانا ہوا، جبکہ اس سے پہلے وزیر اعظم کے یا صدر پاکستان کے حلف کے وہ اپنے آپ کو غدار کے برابر مرتکب کرا تھا کہ اگر میں جاؤں تو ٹھیک ہے، میں پھر بھی کہوں گا خوشائن بات ہے اور دیر آئے درست ہے، لیکن یہ محترم جو عوان صاحب بات کر رہا ہے انسانی حقوق کی اور یہ ساری چیزیں کی، یہ کاش ان کو اپنے دور میں بھی انسانی حقوق یاد آ جاتا، جہاں میں نے تقریباً جیل کمیٹی میں کام کی ہے گورنر سنگھ کے ساتھ 10 سال، اور وہاں پہ جیل مینول کے مطابق کوئی قیدی جج کے حکم پہ بھی 6 بجے کے بعد جیل میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان کی بہن آجی فریاد طاقور صاحبہ کو رات 12 بجے ہسپتال سے گھسیٹ کے جیل کے اندر ڈالا، اور اسٹیج پہ تقریر پہ رانا ثناءاللہ یا اور اس طرح آج کر کے پھرتے تھے کہ میں تیرے کو چھوڑوں گلی مونچوں سے پکڑ گئے۔ وہ ساری کیا تھی؟ وہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں تھی، وہ بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتی تھی، وہ بد اخلاقی کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ یہ ساری چیز تو آپ کو اپنے دور میں جو آپ نے صحافیوں کے ساتھ کیا ہے، جو آپ نے میڈیا کے ساتھ کیا ہے، میڈیا چینل کے ساتھ کی ہے، اور آپ نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ ایک بات کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی نے کچھ چیزوں سے سبق بھی سیکھا، جیسا کہ آج کون سوچ سکتا تھا کہ علی امین گنڈاپور جیسی شخصیت، کافی جذبات ان کے لیے وہ مشہور ہیں، وہ یہ کہیں کہ مسائل کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے، یا پھر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ان کے پارٹی کے قائد پاکستانی میڈیا کا جب موازنہ کریں تو ڈان اخبار کو پاکستان کا سب سے جو ہے وہ سچا اور ان بائس اخبار قرار دیں، جن کے خلاف وہ بڑی کارروائیاں کرتے رہے۔ دیکھیں میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، جو مسلم لیگ نون میں چلے گئے، ڈیجیٹل میڈیا کے اسلام آباد کے صدر تھے، پی ٹی آئی کے نون لیگ میں چلے گئے، پھر واپس میں اس میں چلے گئے، وہ میرے ساتھ ایک چینل پہ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم میڈیا کے ترجمانوں کو خان صاحب بلاتے تھے تو جو سب زیادہ بدتمیزی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اپوزیشن کے پرخچے اڑاؤ، اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن کے پرخچے اڑاؤ۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی وہی حرکتیں پرخچے اڑانے کی وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچ گیا۔ اب جب پہنچ گیا تو عقل ٹھکانے آ گئے، ہو یہ کیا ہے، میں کوئی الگ ملک ہوں، اب چیف سیکرٹریز وفاق کا ہوگا، آئی جی وفاق کا ہوگا، وفاقی سیکرٹری سارے وفاق کے ہوں گے، وفاق سے امداد بھی لینا ہے، فنڈ بھی لینا ہے، سب چیز کرنا ہے۔ تو وہ عقل آ گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں پھر بھی اس کو نیگیٹو نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، دیر آئے درست ہے، لیکن میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ نے جس طرح ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی آخری درجے تک کوشش کی ہے، کر دی ہے، پاکستان کی معیشت کی جو بیڑا غرق کرنا تک کر دی ہے، اور ابھی آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے گو کہ آپ الیکشن کمیشن نے پورے پاکستان میں الیکشن کرا ہے، پختونخوا والا الیکشن ٹھیک ہے، باقی صوبوں والا ٹھیک نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، مگر اب بھی آ کے مراد بھی آپ لے رہے، اپوزیشن لیڈر بھی آپ نے تعینات کر دیے، کمیٹیوں کے چیئرمینوں کو بھی آپ نے انتخاب کر دیا۔ سر آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بالکل پارلیمان وہ دوبارہ وہی کام کرے، اسمبلی ڈیزالو کر دے۔
پچھلی بار بھی اب میں بیرسٹر صاحب کی طرف جاتی ہوں, پچھلی بار بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیونکہ نون لیگ والے بار بار تانا مارتے تھے کہ آپ پھر اسمبلی ڈیزالو کر دیں, تو ہم اتنے معصوم تھے کہ ہم نے کر دی اور ٹوٹلی سسٹم سے آؤٹ ہو گئے. بیرسٹر صاحب اب آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا اگریوڈ پارٹی ہے؟ چلے مدخل صاحب میں ایک سیکنڈ دیجیے گا. یہ جو یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں عمران خان کے نام پہ ووٹ ملا, وہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے, تو یہ تو مزے لے رہے ہیں. چلے اب اگر انہوں نے اپنا طرز تبدیل کیا, جو ان کو مشورے ملک کے تجزیہ کار بھی دیتے رہے, سیاسی تجزیہ کار, تو آپ نہیں سمجھتے بیرسٹر صاحب ایک مختلف اور میچور اپروچ یہ ہوگی کہ ان کو لیے راستہ تھوڑا مزید کھولا جاتا, جیسا کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے سمبولکلی, کیونکہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا تھا, معاملہ اب عدالت کے پاس ہے, آپ لوگ اور پیپلز پارٹی سمبولکلی بیک آف کر جاتے کہ چلیں ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹلی بھی تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو الیکشن لڑنا پڑا نا, انہوں نے اپنی بائی چوائس تو انہوں نے پارٹی کا سمبل نہیں چھوڑا. دیکھیں یہ بحث جو کافی ٹائم سے چل رہی ہے کہ بائی چوائس انہوں نے سمبل نہیں چھوڑا, یہ اگر وقت پہ باقاعدہ پراپر طریقے سے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز اگر کروا لیتے تو شاید یہ دن ان کو نہ دیکھنا پڑتا. ابھی بھی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں, دیٹس اگین اے کمپلیٹ فارس. سر وہ پھر ایک اور بحث ہے کہ آپ لوگوں کی جماعتوں میں کتنے منصفانہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, دیٹس اپ فار ڈسکشن ایز ویل, اور وہ اس پہ بھی آگے کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کی بات ہے, آج انہوں نے اچھا ایک اقدام لیا کہ وہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, برف پگھلی ہے, ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے, اور اسی طرح جو اپنے انہوں نے صوبے کے معاملات تھے, مسائل تھے, وہ بتائے, اور انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ میں اب الیکشن ہو گئے, اسمبلیاں بن گئیں, اب ہم نے آگے چلنا ہے. سو دیٹس ایکچولی اے ویری گڈ اسٹیپ, اے پازیٹیو اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اسی طرح ہی ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے. جہاں تک آپ نے مخصوص نشستوں کی بات کی ہے, مخصوص نشستوں پہ یہ معاملہ خود لے کے گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ. میں ایز اے لائر سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی لیگل انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈ ضرور ہیں جو آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, لیکن اس پہ دیکھنا ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت جس نے الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کیا اور الیکشن سے پہلے اپنی مخصوص نشستوں کی لسٹ دی نہیں, اور یہی بات آج زیر بحث عدالت میں بھی آئی ہے, اور یہی چیز اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی بات کی ہے, اور وہ صبح تک اس کی سماعت ہے. عدالت اس کو کس پیرا میں دیکھے گی, عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرے گی اور کس طرح انٹرپریٹیشن کرے گی بٹوین الیکشن ایکٹ 2017, بٹوین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور الیکشن رولز. تو یہ تمام تر چیزوں کو دیکھ کے ایک, کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, اس سے پہلے یہ سچویشن کبھی ارائز نہیں ہوئی اور کوئی پاس پریسیڈنٹس موجود اس طرح نہیں ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا. اور عدالت میں ہے اب, کیونکہ تو میں آئی وونٹ وانٹ ٹو کامنٹ ٹو مچ آن اٹ, بٹ یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کی انہوں نے کہا صحافیوں کو اٹھایا ہے. ہمارے دور میں 5 گھنٹے رہے تھے ایک صحافی, خان صاحب نے خود انٹروین کر کے, جی انٹروین کر کے ان کو چھڑوایا. اسد طور صاحب شاید 1 سے 2 دن رہے ہیں ہمارے دور میں. نہیں, آپ نے پچھلے دنوں سماعت اگر سنی ہو تو اس میں کوئی آپ لوگ, خان صاحب نے کیا انٹرفیئر کیا, بیچ میں ان کو منع کیا ہوگا, وہ تو اس دن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی ویڈیوز آ گئی تھیں سامنے, اس لیے پھر ان کو چھوڑنا پڑا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب ویڈیوز یہاں کس کی نہیں آئی ہیں؟ عمران راز کی ویڈیو نہیں آئی ہے جو 6 مہینے یا 8 مہینے ان کے پاس رہا ہے. ارشد شریف کی ویڈیوز نہیں ہیں کہ اس کو قتل کر دیا ہے. پھر اسد طور, اور یہ سب پی ڈی ایم کے دور میں ہوتا رہا. یہ اب اسد طور کو پھر پکڑا ہوا ہے. خان صاحب نے خود انٹروین کیا تھا مطیع اللہ جان کو, اور 5 گھنٹے بعد وہ باہر آئے تھے. کہ اور کتنی گریس ہی نہیں دکھاتے یہ. لیکن سر اب آپ مسنگ پرسن ہو گئے, کوئی لوگ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں, صرف آپ لوگوں کو یہ لوگ ایک بار ریمائنڈ کراتے ہیں کہ اس وقت کوتاہیاں نہیں ہو گئی آپ لوگوں کی حکومت سے. ہمیں یاد ہے بلوچ ہزارہ مسنگ پرسنز کے لیے جب وہ بیٹھی تھی ان کی فیملیز, تو خان صاحب نے کہا یہ بلیک میلرز ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ کوتاہیاں نہیں ہوتی ہیں؟ ہم نے سیکھا ہے کوتاہیوں سے, ہوئی ہوں گی ہم سے بھی کچھ, لیکن جس لیول پہ یہ اس دور میں ہو رہا ہے یا پچھلے پی ڈی ایم کے دور میں ہوتا رہا ہے, صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. آج یہ مدخیل صاحب اس حصہ تھے نا پی ڈی ایم کا, آج ان کو وہ صحافی تو یاد آ گیا جو 5 گھنٹے کے لیے رہے ہیں, اور وہ صحافی جو جان سے گئے, وہ صحافی جو مہینوں گھر نہ آئے. ان کو تو وہ میں مدخیل صاحب سے ضرور اسد طور کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, یہ جانتے بھی ہیں اس بارے میں, زیادہ کلوزلی مانیٹر بھی کریں. اب آپ اگر سر مخصوص نشستیں آپ لوگ کیسے حاصل کر پائیں گے, کیونکہ عدالت میں بڑا واضح موقف ہے ان کا کہ جس جماعت نے نہ الیکشن لڑا نہ کوئی سیٹ ہے, ہمیں آزاد مانتے ہیں, آزاد مانتے ہیں, ہمیں جیتو وہ مانتے ہیں. جب کوئی بندہ کسی آزاد کسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کاؤنٹ ہوتی ہے, ان کی کاؤنٹنگ بعد میں ہوتی ہے کہ اب اتنی ان کی سیٹیں ہیں اور اس ریشو سے ان کو. لیکن جس جماعت میں شامل ہو اس کی اگر ایک بھی سیٹ نہ ہو تو وہ اس جماعت موجود ہے,
وہ جماعت موجود ہے، رجسٹرڈ جماعت ہے، اور اس میں ہم لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ سر آج 2 سوال یہی اٹھائے گئے نا کہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ قانون مطلب اس سے پہلے کوئی مثال نہیں موجود تو خاموش ہے کئی جگہوں پہ، لیکن یہ پھر یہ کس طریقے سے ممکن ہو پائے گا؟ اس پارٹی کا حصہ ہے، 90 بندے یا 88 بندے اس جماعت کا حصہ ہیں، تو اس کی ہم سیٹیں مانگ رہے ہیں ان سے، اور انہوں نے تو کیا ہے کہ وہ سیٹیں خالی پڑی رہتی ہیں، یہ وہ سیٹیں بھی لینے چلے گیا کہ یہ بھی ہمیں دے دیں۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے کبھی پولیٹیکل لالچ بھی تو دیکھیں ایک چیز ہے نا، لالچ کی انتہا ہوتی ہے نا، لالچ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس نے پروپورشنلی اس کو دوسری پارٹیاں ہیں جتنی بھی جنہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے، جن کے کینڈیڈیٹس تھے، جن کی لسٹیں تھیں، اس پہ انہوں نے اس پہ ایک فارمولا کے تحت ڈیوائیڈ کی ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ اپلائی کیا ہے انہوں نے کہ یہ ہمیں ڈیوائیڈ کر کے دیں، نہیں ہم نے اپلائی نہیں کیا، وہ کسی پہ تو ہونی ہے، نہیں وہ کسی پہ تو ڈیوائیڈ ہونی ہے، ہم نے تو اپلائی تب کیا نا بیکاز دے ہیو ٹو گو سم ویئر، ریپرزنٹیشن کہیں نہ کہیں سے تو آنی ہے، ہمارے پاس آ جائے، خیر ہے، ہم بیچارے بھی ہمیں دے دیں، سب نے اپلائی کیا۔ لیکن امان صاحب اگر آپ لوگ وحدت المسلمین کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے پاس ایک سیٹ بھی ہے، وہ بہتر آپشن نہ ہوتا اس وقت؟ آپ لوگوں کو تو پیپلز پارٹی بھی دعوت دے رہی تھی، وہ تو کایا ہی پلٹ جاتی ہے اگر ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو اور نون لیگ کے بارے میں تو خان صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، وہ تو جانے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ دوسری بھی کسی پارٹی کے، یہ تو ایک فیصلہ جو یہی ہوا کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل میں ہی جانا ہے۔ آئی تھنک رش ڈیسیجن تھا، انہوں نے جو ہے کافی دروازے اپنے لیے بند کر لی، لیگل ڈورز۔ سنی اتحاد کونسل میرا ایک لیگل پرسپیکٹیو ہے اس پہ، اور شاید یہ اپنا سٹینڈ اگر رکھتے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ایک انڈیپینڈنٹ گروپ تھا، اب کل کو یہ کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، اور کل کو یہ کہیں کہ جی یہ جو ہم 91-92 لوگ ہیں جو ہم آزاد ہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم ہے اور ہم فلور آف دا ہاؤس کی ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ جی ہم نے حکومت قائم کر لی ہے، تو وہ obviously ہم ایسے نہیں کریں گے کہ چلے جیٹیں بھی ہمیں دے دیں جو بچی ہیں۔ چلیں اب کیا ہو سکتا ہے اوان صاحب، ہماری سیاست کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کئی دفعہ پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم سب بھی بڑے حیرت زدہ ہوئے تھے کہ جب مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں نے کہا کہ بھئی ہمارے حصے میں ہی آ جائیں، پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے چیزیں نکل ہی رہی ہیں تو یہ بھی ہماری طرف ہی آ جائے۔ ایک شارٹ بریک، واپس آئیں گے تو مندوخیل صاحب آپ سے میں ضرور یہ جو آپ نے فریڈم کے حوالے سے باتیں پی ٹی آئی کو سنائی تھیں، آپ لوگوں کا اپنا کیا رول رہا 1-1.5 سال میں، اور اب بھی کیا رول ادا کر سکتے ہیں جو آپ کی قیادت کی طرف سے نہیں ادا کیا جا رہا۔ ایک شارٹ بریک، اس کے بعد بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ مندوخیل صاحب پہلے آپ جواب دیجیے گا، جو اوان صاحب نے بھی آپ کی گفتگو کے حوالے سے سوال اٹھایا، اور میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو وائلیشنز اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت صحافیوں کے جو رائٹس تھے اس کے لیے آپ کے چیئرمین صاحب بھی اسد طور کے گھر پہنچ گئے جب ان کے اوپر حملہ ہوا، لیکن آج ایک بیان تک جاری نہیں کرتے وہ۔ تو اس کے اوپر یہ آپ لوگوں کی، پھر آپ کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ کرتے رہے، یا پھر اب اگر یہ مذمت کر رہے ہیں تو قابل قبول نہیں؟ اور ساتھ ہی میں چاہوں گی، ویسے تھوڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا آپ کے لیے، لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو قانونی طور پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو آئین میرے پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے، اور پھر جب اولیا بگاڑ دیا مختلف کو ڈکٹیٹرز نے، تو آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو واپس بحال کیا، اور پھر اس کے اندر ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ انسرٹ کر دیا ہے، اور وہ 10 ہے کہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے، اور ہیومن رائٹس ایکٹ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں انٹروڈیوس ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں رہی کہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان کی وائلیشن کرے گی یا اس طرح کی چیزوں کی سپورٹ کرے گی، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی یا جو آزاد صحافت کی یا جو بھی آپ کو نام دیتے، ان کی بھی کچھ دائرہ کار ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسد طور صاحب کو، جہاں تک میرے نالج ہے، ان کو گرفتار کیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے، لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ جس دن وہ کیس پرانا جو چلا تھا تو چیف جسٹس صاحب بالکل انجان بن گئے، انہوں نے کہا اچھا بھائی اس کو کیوں کیا ہے، میں نے تو نہیں بولا۔ لیکن اب میں نے تو نہیں بولا، اب یہ وکیل تو سمجھ سکتا ہے، عام آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ چیف جسٹس اس طرح بولتے نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے خصوصی نشستوں کے حوالے سے کہی بات، اب آپ مجھے بتاؤ، اوان صاحب کی باتیں میں سن رہا تھا، اب انہوں نے ایک ڈمی پارٹی کو ڈھونڈ کے اور پرائے جوزے جو نا ان کے اوپر کوئی اور مغی بٹھا کے
اور چیزوں کو اپنا نام دینے کی کوشش کی انہوں نے, اور جس کا اپنا سربراہ خود آزاد لڑا ہے اس نے پارٹی, اور پھر وہ باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمیں خصوصی نشستیں یا وہ جو ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں کرنی ہے, یعنی ٹوٹل میں سمجھ لو الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی انہیں کی ہے. اب یہاں پہ پی ٹی آئی روانہ ہو گئی ہے کہ بھائی ہمیں اس کو نام دیا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد میں تو آپ نے کہا کہ آپ کیا مشورہ دیں گے. میں ان کو یہ مشورہ دوں گا پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ آپ بجائے ڈمی پارٹی ڈھونڈ کے اس کے لیے آپ نے اتنے ایکسرسائز کی جو کہ آپ کی فضول گئی ساری, اور پھر جا کے آپ نے اپنی صوبے کا ہائی کورٹ ڈھونڈ لیا, وہاں آپ نے کیس کر دیا ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا مجھے فیئر ٹرائل کے اوپر تھوڑا شک ہونے لگا ہے کہ آخر پی ٹی آئی کو ہر مرتبہ پختونخوا کی عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں, کیا لاہور کی عدالت, کیا اسلام آباد کی عدالت جو کہ اصل جوڈیشن ہے وہاں کیوں نہیں جاتی ہے. تو لیکن چل اس کے علاوہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بتا دیں نہ کہ میں تو کہوں گا نا, میں تو کہوں گا بات, ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے بات کر لیں. آپ کے پروگرام سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مہمانوں کی تجزیہ ان کا اپنا ذاتی رائے, میرے ذاتی رائے میں بیان کروں آپ کو. اچھا, اس کے بعد آپ آئیے کہ کیا الیکشن کا قانون 104 یہ نہیں کہتا ہے کہ لسٹیں الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے, اور آپ صاحب بالکل اسی طرح ایکسرسائز ہوتی ہے جیسے کوئی ایم این اے ایم پی الیکشن لڑتے ہیں, ان کا باقاعدہ تائید کنندہ, تجویز کنندہ, فارم, ریجیکٹ, یہ سب پروسیس ہوتا ہے. تو کیا وہ پروسیس پی ٹی آئی کے لیے یا سنی احتیاط کونسل کے لیے دوبارہ لایا جائے, اور اگر دوبارہ لایا جائے تو باقی پارٹی بھی کہے گی بھائی ہم بھی دوبارہ لسٹ دینا چاہتے ہیں, جو لسٹیں ہم نے دی ہے وہ صحیح نہیں ہے, یا اس سے ہٹ کے پی ٹی آئی کو اگر ان چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے وہ جو پی ٹی آئی سے جو سمبل چھینا گیا ہے اس کے اوپر زور دیتے, وہ زیادہ ضروری نہیں تھا. اس کی ریویو پٹیشن داخل کرنے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب اوان صاحب, آپ کی جماعت جو ہے, حالانکہ اتنے سارے وکلا موجود ہیں آپ پارٹی کے اندر, اور یہ ایک گمان تھا سب کو کہ نہ تو الیکشنز میں کوئی پرابلم ہو سکے گا کیونکہ وکلا آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بار کاؤنسلز ان کے لیے آواز اٹھائیں گی, اور اس کے علاوہ قانونی طور پہ بھی آپ لوگ بڑے متحرک ہوں گے. سو جو آپ لوگوں کا معاملہ ہے اس سے پہلے بھی دھاندلی سے متعلق, وہ بھی ابھی تک عدالت نہیں لے کے گئے, اور یہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بیٹ سمبل والی چیز کے حوالے سے لے کے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میڈم, کیسے آپ بات کیا کر رہی ہیں؟ کون سپورٹ کرتا ہمیں؟ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے الیکشن میں وہاں پہ کون رکتا؟ جو سامنے آتا تھا میں نے آپ کو بتایا, اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے. امید آپ کو صرف پشاور ہائی کورٹ سے ہے؟ نہیں, ہمیں تو انصاف کی امید ہر پاکستانی عدالت سے ہے, لیکن بعد میں پہلی آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے بار کونسل یا کوئی کیسے کھڑا ہوتا جب ہمارے ساتھ جو کچھ الیکشن میں ہو رہا تھا, جو بندہ سامنے آتا تھا وہ دوسرے دن نہیں ہوتا تھا. نہیں, وہ وکلا کو ٹکٹ دینے کی اسٹریٹجی کے اعتبار سے میں نے پوچھا کہ کچھ تو شورٹی ہوگی کہ فائدہ کیا ہوگا. اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایوان میں جو موجود ہیں ان میں سے کافی وکیل ہیں, اور ان کے پیچھے صرف وہ باریں تھیں جو کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے اپنا رزلٹ لے لیا. میں نے اپنا رزلٹ اپنی بار کے زور پر لیا ہے, اور بے شک میرے وہاں پہ ورکر بھی بہت زیادہ اکٹھے 20,000 30,000 ہو گئے تھے, لیکن بار کے زور پہ لیا ہے میں نے رزلٹ. مجھے بھی نہیں دے رہے تھے, ہرا رہے تھے مجھے, اور اسی طرح ہرا دیا گیا ہے ہمارے 87 سے زیادہ لوگوں کو جو یہاں تک پہنچے ہیں. ان میں سے موسٹلی وکیل ہیں, ان کے پیچھے باریں کھڑی تھیں, تھوڑا بہت آسرا ان کو تھا تو وہ یہاں تک آئے ہیں, ادروائز نہ پہنچتے. یہاں تو شاید 10-15 لوگ ہی پہنچ پاتے. پھر چلیں, اب میں پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے, ہم اس موقع پہ آ کے کافی زیادہ جواب دے جب نہیں رہتا ہمارے پاس, لیکن یہ ایک حقیقت ہے الیکشنز کے اندر ہم کیونکہ مانیٹر کرتے رہے, بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو مشکلات پیش آئی. ایک شارٹ بریک, بیرسٹر صاحب سے بات کریں گے واپس آ کے. ممکنہ طور پر کون سی اصلاحات ہو سکتی ہیں, قانونی اصلاحات, ترامیم اور اصلاحات کی میں بات کر رہی ہوں. نیب کو ختم کرنے کی کا اعلان کیا تھا اپنی مینیفیسٹو کے اندر پی ایم ایل این نے, اب ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب کچھ قانونی اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں بیرسٹر صاحب آپ سے, وقت تھوڑا کم ہے, میں چاہتی ہوں آپ تینوں کامنٹ کریں اس کے اوپر. کیا ترجیحات ہوں گی آپ لوگوں کی؟ اب آپ لوگوں نے جس طرح بہت سی چیزوں کے حوالے سے تو بات کی تھی, لیکن نیب کا خاتمہ جس کے وکٹم آپ لوگ بھی رہے اور تقریباً باقی سارے پولیٹیشنز اب پاکستان کے رہ چکے ہیں, اس کے خاتمے کی بات کی, لیکن ہم نے دیکھا 16 ماہ کے اندر مزید امپاور کر دیا آپ نے چیئرمین نیب کو. تو پھر کیا توقع رکھی جائے کہ جو وعدے دعوے آپ لوگ اصلاحات کے حوالے سے کرتے آئے ان میں سے کسی چیز پہ سنجیدہ بھی ہیں کرنے کو؟ دیکھیں جی, نہیں, بالکل بڑی سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے, اور کیبنٹ میں بھی اس کی ڈسکشنز اب ہم نے شروع کر دی ہیں کہ جو ہم نے لیگل ریفارمز لے کے آنے ہیں, جس طرح آپ نے نیب کی بات کی, نیب کی بالکل اس کو شاید ختم کرنے کی تو بات نہیں ہو سکے گی, اس میں تھوڑی بہتری لانی چاہیے ہمیں, اور اس میں بہتری ہو بھی سکتی ہے. مزید امپرومنٹ کے لیے ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے, اور کسی بھی اس کی جو پاورز ہیں وہ اس کے آفیسرز بھیجا اس کا
یا بے دریغ استعمال ان پاورز کا نہ کریں اور کوئی چیک اینڈ بیلنسز ہوں, کوئی ایسی باڈی ہو جو اس کو ان چیک رکھے. بیکاز اس میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نیب میں بیل کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا, وہ بھی باقی ہوا, اور جو ریمانڈ تھا اس میں بھی بہتری ہم اس ٹائم بھی لے کے آئے, لیکن اس میں کافی کام کرنے والا ہے اپارٹ فرام نیب. اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب بات یہ کہ جب مخالف کے خلاف استعمال ہو رہا تو ہر کسی کو بہت اچھا لگتا ہے. آئی تھنک اکراس دا بورڈ ابسا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا غلط استعمال کوئی بھی نہ کر سکے. اس میں واقعتاً جو اصل مقصد ہے اس کا ٹو انشور ٹرانسپیرنسی, کہ ٹو گیٹ ریڈ آف کرپشن اینڈ کرپٹ ایکٹیویٹیز, اور اس میں سب سے زیادہ جو بات ہے 62-63 کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ صادق اور امین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ عربک, وہ اس میں کوئی جو ہے وضاحت نہیں ہے, کوئی اس میں پراپرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے. یہ چیز 62-63 کی بھی جو ہے اس میں ہونی چاہیے. سوری میرے پاس وقت ذرا کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کام قانون سازی کے اعتبار سے چلتے رہنا چاہیے, جیسا کہ ضرورت ہے میڈم جو کیسز چل رہے ہیں لوگوں کے کیسے جلدی ختم ہوں, اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے, جو کہ پنجاب میں 5 جگہوں پر ہے, 5 جگہوں پر نہیں ہے. اسی طرح باقی جو پروونسز ہیں وہاں پہ بھی کہیں کہیں نہیں ہے. وہ سب سے پہلے ضروری ہے. آپ یہاں پہ ہائی کورٹ میں ایک بیل لگی ہو تو 3 بندے پولیس کے وہاں چلے جاتے ہیں اور پچھلا سارا کام رک جاتا ہے. ویری گڈ. اور آپ کو ہماری لیبارٹریز نہیں ہیں فورینسک, وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ لے کے آ جائیں, آپ ہائی کورٹ کا بینچ ڈویژنل لیول پہ لے کے آ جائیں, لوگوں کو سہولتیں دیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک مرکز بھی رکھیں سارا کچھ اور پھر کہیں کہ انصاف بھی. کئی دفعہ واقعہ کوئی کے پی میں پیش آتا تھا اور فورینسکس کے لیے لاہور بھیجا جاتا ہے, اس کی وجہ سے فورینسکس جو ہے یہاں سے لاہور جاتی ہے, کوئی ایسا انٹریکیٹ کیس آ جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ روزانہ پوری آپ کی آدھی پولیس تو ہائی کورٹ چلی جاتی ہے فائلیں لے کے, وہاں پہ بیلیں لگی ہوتی ہیں. آدھی پولیس آپ کی چلی جاتی ہے فورینسک کے نمونے جمع کروانے. ٹھیک ہے سر. تو کیسے کام چلے گا؟ یہ ساری چیزیں آپ امینڈ کر کے آپ ڈویژنل لیول پہ ہائی کورٹ کا بینچ بنا دیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ فورینسک لیب بنا دیں, آپ کے معاملات ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی آپ نے اہم بات کی اور ایسی ڈیبیٹیبل ہے جس کے اوپر ہم تفصیلی بات آنے والے دنوں میں کسی پروگرام میں. بیرسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ بلاول صاحب جو 18 وزارتیں ختم کرنے کا کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے مطابق, یہ آپ کو کیسا لگتا ہے ان کا یہ؟ دیکھیں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ وزارتیں پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے, بیجا وزارتوں کی بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کے اسکل اور ایکسپرٹیز کو استعمال کرنا ہے اور کوئی اس اہل ہے, اس لائق ہے, تو ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی فی الوقت جو ایک فرسٹ راؤنڈ کی کیبنٹ تھی اس کو بڑا چھوٹا مختصر کیا, اور بالکل جو مقصد سے جو تھا اس کا وہ. لیکن اس میں پھر بیرسٹر صاحب سوال یہی اٹھا, اب آپ جب کہتے ہیں کہ کون کوئی اہل ہے, تو اب اس میں اورنگزیب صاحب کو لے کر آئے تو یہ کہا گیا پارٹی کے اندر کوئی اہل نہیں تھا, اور محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر سسٹم سے اٹھا کے آپ نے وزیر داخلہ لگا دیے, تو اور کوئی اہل نہیں تھا وزارت سنبھالنے کے لیے. یہ پارٹی لیول پہ ڈسکشن پرابلی لٹل بٹ وے اوور مائی پے گریڈ, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا اور کامنٹ نہیں اس پہ کر سکوں گا. یہ ڈیسیجن پارٹی کی لیڈرشپ کا ڈیسیجن تھا اور پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈیسیجن کیا. جہاں تک آپ نے باقی بات کی تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری جو لا ریفارمس پہ آپ بات کر رہی ہیں, تو ڈیولیوشن آف پاور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ایم او یو ہم نے سائن کیا ہے. 140 آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا اور 140A ہے, تو اس پہ بھی انشاءاللہ کام ہوگا اور بہتری. آپ مجھے اجازت دیں, اگر مندوخیل صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے. مندوخیل صاحب, یہ جو 18 وزارتیں ختم کرنے کی بات کی تھی بلاول صاحب نے, یہ اس پہ عمل درآمد آپ سمجھتے ہیں قانون سازی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کوئی اس دور میں؟ بالکل ہو سکتی ہے. میں آپ کو 1-2 کا نام بتائے تو اب ایجوکیشن ہے, منسٹری آف ایجوکیشن کے لیول پہ کیا ضرورت ہے, منسٹری آف ہیلتھ ہے, اس کی کیا ضرورت, تو اسی ٹائپ کی جو دوسری منسٹری ضرورت نہیں ہے, ایک برڈن ہے تاکہ حکومت پر میں سمجھ ان کو صوبائی دینا چاہیے. باقی جو بیرسٹر صاحب نے بات کی آرٹیکل 140A کی, کہ میں نہیں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اس پہ ایگری ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو معاہدہ انکم کے ساتھ کیا, یہ دونوں مل کے اگر پاس کرا سکتے تو کرا دے. وجہ یہ کہ وہ انکم یہ چاہتی ہے, ان کا ایک ناظم بھی نہیں ہے, وہ چاہتی ہے وفاق ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ضلع ناظم کو فنڈ دے. کیسے دیں گے؟ اگر دیں گے تو پھر صوبے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو یہ میرے خیال میں ایک ناکام ایکسرسائز ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اس کو. پھر لیکن لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا اس پہ ہم آنے والے دنوں میں کر چکے ہم آلریڈی سندھ میں کر چکے ہیں. اس کو امپاور کرنا اگر کہتے ہیں تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, ایڈوکیٹ شفقت آپ کا, بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آنے والے دنوں میں ہم نظر رکھیں گے کہ معاشی اور قانونی اصلاحات کے حوالے سے حکومت کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.